औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। आज मैं अपना आर्टिकल आपको पढ़ के सुनाऊंगी, जिसके लिखने का मकसद ये था कि हम दीन के मामले में इस गलतफहमी में मुब्तला होते हैं कि अल्लाह के नबी जो होते हैं वो दुनिया के मामलात को भी हमें बताने के लिए आते हैं। दीन की तालीम वो देते हैं वही की रोशनी में अल्लाह की हिदायत के मुताबिक, और इसी तरह वो दुनिया के हर मामले और मसले का सल्यूशन भी वो बताते हैं, और हर चीज़ के लिए वो हमें गाइडेंस देते हैं। तो ये एक मिसकंसेप्शन है, और वो ये है कि अल्लाह के नबी जो होते हैं वो हमें सिर्फ दीन सिखाने आते हैं। उनकी हैसियत जो है ना वो सिर्फ ये होती है कि वो हमें गाइड करें कि अल्लाह का बताया हुआ सीधा रास्ता क्या है, और कौन सा रास्ता है कि जो गलत होगा और उस पर चलकर हम एक गुमराही में पड़ जाएंगे और शैतान के साथी बन जाएंगे। इसकी वजह ये बनी कि मैंने देखा कि आम तौर पर लोग इस तरह की बातें करते हैं कि इस मामले में दीन दुनिया के इस मामले में आपने ये कहा और ये कहा। तो अल्लाह ताला ने असल में दोनों चीज़ों को तक़सीम किया है। दीन के मामले में चूँकि हमारी अक़ल और हमारी समझ अपने आप सोचने में गलती कर सकती है, ठोकर खा सकती है। तो अल्लाह ताला ने दीन और शरीयत के मामलात को एक-एक जगह पर पॉइंट आउट करके कहा कि यहाँ तुम ये करो, यहाँ तुम ये करो। और दुनिया के मामलात को चलाने के लिए अल्लाह ताला ने इंसानों को अक्ल दी है, समझ और शऊर दिया है, और इंसान उस अक्ल और शऊर की रोशनी में अपने दुनिया के मामलात को तय करता है। तो जो दीन है वो शरीयत के मामलात में हमारी रहनुमाई करती है, और दुनिया के मामलात के लिए अल्लाह ताला ने हमें अक्ल, शऊर और तजुर्बात दिए हैं। इसकी वजह इस आर्टिकल को लिखने की ये थी कि आम तौर पर मैंने यही सोचा है, देखा है लोगों का अमल कि वो ये कहते हैं कि दुनिया के मामलात के अंदर जो है हुजूर ने जो हमें कहा हम वो करें। तो मैं जब इसी साल में ऑस्ट्रेलिया में गई तो हमारी ख़वातीन के एक सेशन में एक बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार खातून थी, तो उन्होंने ये कहा मुझसे कि हमें केक नहीं खाना चाहिए। तो मैंने पूछा कि क्यों? तो उसने कहा कि इसलिए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी केक नहीं खाया था। तो इतनी पढ़ी लिखी और समझदार खातून के मुँह से ये बात सुन के मुझे बहुत अजनबियत महसूस हुई, और वहीं पर मैंने इस बात को डिसाइड कर लिया था कि मैं पाकिस्तान जाकर मैं इस पर ज़रूर आर्टिकल लिखूँगी, और मैं इन लोगों को बताऊँगी कि ये दोनों अलग-अलग मामलात हैं और इनको आपको अलग-अलग ही देखना होता है। तो इस मज़मून का जो टॉपिक है वो है दीन और दुनिया। तो इसका आगाज़ है कि सितंबर 2024 को ऑस्ट्रेलिया अलमौरिद ने मुझे और डॉक्टर शहजाद सलीम को ऑस्ट्रेलिया मदऊ किया ताकि हम वहाँ के लोगों के साथ बैठें और इनको और उनके बच्चों को जदीद दौर में जिन मसाइल का सामना है इनमें इनकी रहनुमाई करें और इनके सवालों का तशफ़ी बख्श जवाब। आम तौर पर हम दोनों शहजाद और मेरे सेशन इकट्ठे होते थे, और कुछ सेशन अलग-अलग होते थे। शहजाद मर्दों और बच्चों के साथ होते थे और इनके सवालों के जवाब देते थे, और नौजवान बच्चों को पेश आने वाले मसाइल का हल बताते थे, जबकि मैं कुरान और सुन्नत की रोशनी में ख़वातीन के ज़ाती मसाइल के बारे में उनके सवालों का जवाब देती थी। अफ़सोस है कि जितना हम आजकल जदीद दौर के तकाज़ों के तहत साइंसी और जदीद तालीमात के बारे में हसास हैं, अपने बच्चों को आला तालीम के लिए कर्ज़ उठाकर बाहर की नामवर यूनिवर्सिटियों में भेजते हैं, ताकि हमारे बच्चे किसी से पीछे ना रह जाएँ। इतना ही हम अपनी मज़हबी तालीमात से बेख़बर हैं। इनके सवालों से पता चलता है कि इन्हें इस्लाम की अलिफ-बे का भी पता नहीं। उनका इस्लाम के बारे में इल्म सिर्फ़ सुनी-सुनाई कहानियों पर मबनी है।
اور اس لیے مذہب کے بارے میں وہ کنفیوز ہے اور ان کے تصورات واضح نہیں۔ ایک دن میلبرن میں ہونے والی ایک نشست میں ایک پڑھی لکھی خاتون نے مجھ سے سوال کیا کہ ہمیں کیک نہیں کھانا چاہیے کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی کیک نہیں کھایا تھا۔ میں اس خاتون کی یہ بات سن کر حیران ہوں، پریشان ہوں، اور میں نے بلا تاخیر پوچھا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کبھی جہاز میں بھی سفر نہیں کیا تھا، تو پھر آپ جہاز میں سفر کیوں کرتے؟ میرا یہ جواب سن کر وہ خاتون سٹپٹا گئی اور کہنے لگی کہ آپ میرا مذاق اڑا لیں۔ میں نے اس کو یہ سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی ہمیں دین کو سمجھانے آتے ہیں کہ ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن سکتے ہیں اور ہم کس طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور کن کاموں کے کرنے سے ہمیں گناہ ملتا ہے اور کن کاموں کے کرنے سے ہم دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ کیک بنانے میں جو اجزاء استعمال ہوتے ہیں اس میں میدا، انڈے، چینی، مکھن اور بیکنگ پاؤڈر ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے کوئی چیز بھی حرام نہیں۔ اور دنیا کے کاموں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دے رکھی ہے اور ان کو ہم بہت بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ دنیا میں جب انسان آیا تو اس وقت وہ اپنی زندگی کے آغاز میں غاروں میں رہتا تھا، جانوروں کا شکار کر کے وہ اپنا پیٹ بھرتا تھا، پھر آہستہ آہستہ اپنی عقل کا استعمال کر کے ترقی کی منازل طے کرتے کرتے انسان یہاں تک آ پہنچا ہے کہ اب لیبارٹریوں میں بچے پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، چاند اور ستاروں پر اپنی کمند ڈال رہا ہے، مہینوں پہلے شمسی اور قمری کیلنڈر بنا رہا ہے، بارشوں اور آندھی طوفانوں کے آنے کی پیشگوئیاں کر رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ آج سے 1400 سال پہلے ممکن نہیں۔ اور اگر ہم اس طرح سوچنے لگیں کہ جو کام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جس طرح ہوتا تھا ہم بھی ویسے ہی وہ کام کریں جو کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، ہم نہیں کریں گے، تو اگر ہم نہیں کریں گے تو ہم اپنے لیے بہت ساری مشکلات اکٹھی کریں گے۔ دنیا کی ترقی سے کبھی ہم استفادہ نہیں کر پائیں گے۔ یہ ایئر کنڈیشنر، یہ ٹی وی، گاڑی، جہاز، واشنگ مشین اور دوسری بے تحاشا چیزیں جو ہمیں سائنس کی ترقی سے ملی ہیں، ہم کبھی بھی ان سے استفادہ نہیں کر پائیں گے، اور پھر ہمیں دوبارہ غاروں کی دنیا میں واپس چلے جانا چاہیے۔ دنیا کے معاملات میں ہماری عقل، دین کے معاملات میں ہماری عقل ٹھوکر کھا سکتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی یہ راہبری کی ضرورت پڑتی ہے جس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے دین کو مکمل کیا اور قرآن مجید کی شکل میں قیامت تک کے لیے ہماری ہدایت کا سرچشمہ مکمل کر دیا، جو قیامت تک کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے، جبکہ دنیا میں ترقی کے لیے ہماری عقل ہماری بہترین رہنمائی کرتی ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی جگہ سے گزر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ درخت کی پیوند کاری کر رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر تم یہ پیوند کاری نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ لوگ خاموش رہے اور پیوند کاری نہیں کی۔ چنانچہ جب فصل اچھی نہ ہوئی تو وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کے کہنے پر ان درختوں کی پیوند کاری نہیں کی تھی تو ہماری فصل اس دفعہ اچھی نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو، میں تمہیں دین سکھانے آیا ہوں، مجھ سے دین سیکھا کرو، دنیا کے معاملات میں تم مجھ سے بہتر جانو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث ہے، مسلم شریف میں یہ حدیث بیان ہوئی ہے، اور مسلم شریف کی حدیث کا جو نمبر ہے وہ 2168 ہے، تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی ایک انسان ہی ہوں، جب میں تمہارے دین کے متعلق تمہیں کوئی حکم دوں تو اس کو لے لو، اور جب میں اپنی رائے سے کچھ کہوں تو میری حیثیت بھی اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ میں ایک انسان ہوں۔ میں نے اندازے سے ایک بات کہی تھی،
इसलिए तुम इसी तरह की बातों पर मुझे जवाबदेह ना ठहराओ जो गुमान और राय पर मबनी। हाँ, जब मैं अल्लाह ताला की तरफ से तुम्हें कोई बात कहूँ तो ले लो, इसलिए कि मैं अल्लाह पर कभी झूठ नहीं बांधूंगा और अपने दुनियावी मामलात को तुम मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हो। अगर हम दीन को देखें तो इसमें बुनियादी तौर पर दो ही चीज, अल्लाह ताला के हुकूक और अल्लाह ताला के बंदे। इन तमाम हुकूक का जिक्र सूरह बनी इसराइल में इस तरह से हुआ है कि सुनो, तुम अल्लाह के साथ कोई दूसरा माबूद न बनाओ कि रोजे क़यामत गुलामज़दा और बेयारो मददगार बैठे रह जाओ। तुम्हारे परवरदिगार ने फैसला कर दिया है कि तुम लोग तन्हा सिर्फ उसी की इबादत करो और माँ बाप के साथ निहायत अच्छा सलूक करो। इनमें से कोई एक दिन या दोनों दिन अगर तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों अगर वो बूढ़े हो जाएं तो उनको तुम उफ भी ना कहो और उनके सामने उनको ना तो झिड़क कर रख दो और अल्लाह ताला से उनके बारे में जो बात कहा करो तो ये दुआ किया करो कि ए परवरदिगार, उनके लिए अपनी नरमी से आजिज़ी के बाजू झुकाए रखो और दुआ करते रहो कि हमारे परवरदिगार उन पर रहम फरमा, जिस तरह उन्होंने रहमत और शफकत के साथ मुझे बचपन में पाला। तो ये दुआ तुम उनके लिए करते रहो। और उसके बाद फरमाया कि तुम्हारे दिलों में जो कुछ है उसे तुम्हारा परवरदिगार खूब जानता है, और अगर तुम सादतमंद रहोगे तो पलट कर आने वालों के लिए वो अल्लाह ताला बड़ा ही दरगुजर करने वाला है। तुम कराबादारों को उनका हक दो, मिस्कीन और मुसाफिरों को भी, और माल को बेजा न उड़ाओ, इसलिए कि माल को फजूल खर्ची में उड़ाने वाले शैतान के भाई होते हैं, और शैतान अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा है। अगर इन जरूरतमंदों से तुमको एराज करना पड़े तो इसके इसलिए कि अभी तुम परवरदिगार की रहमत के इंतजार में हो जिसकी तुम्हें उम्मीद है, तो इन मांगने वालों से नरमी से बात करो और अपना हाथ ना अपनी गर्दन से बांधे रखो और ना ही इसको बिल्कुल खुला छोड़ दो कि मुलामतजदा और दरमांदा होकर रह जाओ। यानी ना तो फजूल खर्ची करो और ना ही कंजूसी करो। बेशक तुम्हारा परवरदिगार ही है कि जिसके लिए चाहता है रिस्क को शादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। वो अपने बंदों से यकीनन बाखबर है, वो इन्हें देख रहा है। तुम लोग अपनी औलाद को मुफलिसी के अंदेशे से कत्ल ना करो, हम इन्हें भी रोजी देते हैं और तुम्हें भी तो देते हैं और उनको भी देंगे। और यकीनन औलाद का कत्ल बहुत बड़ा जुर्म है और जिना के करीब भी न जाओ, इसलिए कि वो खुली हुई बेहयाई और बहुत बुरी राह है। खुदा ने जिस जान की हुर्मत को कायम किया उसे नाहक कत्ल ना करो, और याद रखो कि जो मजलूमाना कत्ल किया जाएगा तो अल्लाह ताला ने उसके सरपरस्त को इख्तियार दे दिया है कि वो कत्ल जवाब में जो किसास ले या कत्ल करे तो वो हद से ज्यादा तजावुज ना करे, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उसको किसास लेने में उसकी मदद की है। तुम यतीम के माल के करीब भी ना भटको, हाँ मगर अच्छे तरीके से, यहाँ तक कि वो पुख्तगी की उम्र को पहुंच जाए। और जो भी लोगों से वादा करो अहद को पूरा करो, इसलिए कि क़यामत के दिन अहद के बारे में तुमसे पूछा जाएगा। अपने पैमाने से दो तो पूरा पूरा वजन करके दो और तोलो तो ठीक तोलो, यही बेहतर है और यही माल में बरकत करने का बायस बनता है। तुम इस चीज के पीछे ना पड़ो जिसे तुम नहीं जानते, इसलिए कि क़यामत के दिन तुमसे कान, आंख, दिल सबके बारे में सवाल होगा। और जमीन में गुरूर और अकड़ कर ना चलो, इसलिए कि ना तुम जमीन को फाड़ सकते हो और ना ही पहाड़ों की बुलंदी को पहुंच सकते हो। ये इन सब बातों की बुराई तुम्हारे परवरदिगार के नजदीक सख्त नापसंदीदा पसंदीदा है। ये उन्हीं हिकमत की बातों में से है जो तुम्हारे परवरदिगार ने तुम्हारी तरफ नहीं की है। इन्हें मजबूती से पकड़ो और एक मर्तबा फिर सुन लो, अल्लाह के साथ किसी को भी माबूद ना करो। अगर ऐसा करोगे तो ज़लील और रुस्वा करके जहन्नुम में डाल दिए जाओ। और अब इन हकूक के तयन के बारे में चूंकि हम मुगालते में पढ़ सकते थे कि जितनी भी मैंने बनी इसराइल की आयतें बताई है कि ओवरऑल पूरा दीन बयान हो गया, इसके अंदर ए टू जी पूरा दीन बयान हो गया। और इन हकूक के तयन में चूंकि हम मुगालते में पढ़ सकते थे
اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کر دیا، دنیا کے معاملات کو انسان کی عقل پر چھوڑ دیا۔ عمارت بنانے کے لیے کیا کچھ چاہیے، فیکٹری کے لیے کون کون سی مشینیں چاہیے، سردی میں کیا پہننا ہے، گرمی ہو تو کیا پہننا ہے، ان سب چیزوں کو طے کرنے کے لیے ہماری عقل اور ہمارا تجربہ ہماری رہنمائی کرتے ہیں۔ اور دنیاوی معاملات کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو کسی نہ کسی صلاحیت سے نوازا ہے۔ کچھ لوگ بہترین ڈاکٹر بن سکتے ہیں، کچھ لوگ بہترین انجینئر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ بہترین استاد بن سکتے ہیں۔ ان معاملات کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت نہیں، بس عقل اور تجربہ ہی کافی ہے۔ اسی گفتگو کے ضمن میں اس بات کو بھی میں زیر بحث لانا چاہتی ہوں کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہم شدید سردی میں وضو کر کے جرابیں پہن لیں، اور باقی نمازوں میں ہم ان جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں کے کچھ اہل فکر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چمڑے کی جرابیں پہنتے تھے، جبکہ ہمارے پاس پہننے کے لیے یا تو سوتی جرابیں ہوتی ہیں یا پھر نائلون کی، لہذا ان جرابوں پر مسح نہیں ہو سکتا۔ یہ دلیل بالکل بیکار اور بودی دلیل ہے، اس کا عقل سے کوئی تعلق۔ اگر اس زمانے میں کاٹن اور نائلون کی جرابیں ہوتی تو یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہی جرابوں کا استعمال کرتے۔ اسلام ہمیں سائنس کی نئی دریافتوں اور ایجادات کو استعمال کرنے سے ہرگز نہیں روکتا، بلکہ ان کے استعمالات کی ترغیب دیتا ہے۔ اگر آج جدید دور میں کوئی نبی ہوتا تو یقیناً وہ اس دور کی ترقی سے ضرور استفادہ کرتا۔ دین کے بارے میں یہ رویہ خود کو مشکلات میں ڈالنے کے مترادف ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے ہمارے لیے دین کو بہت آسان اور سہل بنایا ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جتنی بھی مشکل راہ کا انتخاب کریں گے اتنا ہی ہم دین سے قریب ہوں گے۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے دین میں مشکلات کا راستہ اختیار کر کے دین سے کشتی لڑے گا تو دین اسے پچھاڑ دے گا، یعنی ہرا دے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب دین میں کسی چیز پر عمل کرنے کے دو راستے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آسان راستے کو اختیار کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اس لیے کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے آسانیاں پیدا ہوں اور ان میں خیر و برکت ہو، اور وہ ان مشکلات سے نکلیں جس میں بنی اسرائیل پڑے ہوئے تھے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں۔ اور یہ آیت جو ہے وہ سورہ بقرہ کی 185 نمبر آیت ہے، یعنی 185 نمبر آیت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، مشکلات نہیں۔ ہمارے لیے بھلائی اسی میں ہے کہ جن معاملات میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی واضح ہدایات موجود ہیں، اس میں ہم خود اجتہاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اجتہاد کا مطلب ہے کہ اس کے اندر ہم خود اپنے طور پر کوئی فیصلہ اخذ نہ کریں، بلکہ جس طریقے سے اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں گائیڈ کیا ہے اس کے مطابق اسی طرح سے ہم عمل کریں۔ تو یہ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی، یہ وہ آرٹیکل تھا جس کو میں نے مختصر طور پر یہ بیان کیا ہے کہ دین کس چیز کا نام ہے اور دنیا کس چیز کا نام ہے، اور دین کے معاملے میں ہم اللہ تعالیٰ اور اس کے پیغمبروں کی ہدایت کے محتاج ہوتے ہیں تاکہ ہمارے رویے صحیح رہیں، اور دنیا کے معاملات میں ہم بہت کچھ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں، اپنے مشاہدے سے سیکھتے ہیں، لوگوں سے سیکھتے ہیں۔ اس کے اندر ہمیں وحی اور گائیڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ دین کے معاملات میں ہمیں اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسولوں کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ یہ وہ آرٹیکل تھا جو میں نے یہ لکھا کہ لوگوں پر میں واضح کر سکوں کہ وہ اس طرح کی چیزوں کو کر کے اپنی زندگیوں کو مشکل نہ کیا۔ جی بتائیں آپ کی کیا رائے؟ یہ بتائے گا کہ جی آپ اختلاف ماشاء اللہ یا بہت اچھا آرٹیکل ہے ماشاء اللہ،
اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ سب مسلمان ریئلائز کریں کہ بہت گنجائش ہے ہمیں اپنی عقل سے انٹرپریٹ کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی اپنی زندگی کے بارے میں. اور جو بہت اہم نکات ہیں اپنے زندگی کے بارے میں، وہ بھی اس کی بھی رہنمائی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے قرآن پاک میں، جن کو آپ نے ہائی لائٹ کیا ہے. یہ بھی زندگی کے ہی سارے اصول اور طریقے ہیں، جیسے ماں باپ کی خدمت اور جو یتیموں کا مال، اور جتنے آپ نے بتائے ہیں جو ہماری لائف ٹائم میں بہت امپورٹنٹ ہے، ان کی اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ہماری رہنمائی کی ہے. ان کے علاوہ جو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن میں ہم پڑ جاتے ہیں، ان کو اگنور مت. ماشاء اللہ. ملاوٹ کرنا، اللہ تعالیٰ نے جی. ایک ایک چیز کو سورہ بنی اسرائیل میں بتا دیا ہے. تولنا، صحیح تولنا. اب جی بالکل، یہ ساری چیزیں دین میں آتی ہیں. اور دنیا کے اندر اب جتنی بھی ایجادات ہوں گی مزید، اب بھی ہم جس ایڈوانس اسٹیج پر ہیں، اس کے بعد بھی ہم جب اس دنیا میں نہیں بھی رہیں گے، تو جب تک دنیا قائم ہے تو سائنس کی ایجادات تو ہوتی رہیں گی. ٹھیک ہے، بیماریوں کے علاج، ہمارے استعمال کی چیزیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بنتی رہیں گی، دریافت ہوتی رہیں گی، ان کی انوویشن ہوتی رہے گی. مگر جو خدا کا دین ہے وہ مکمل ہو گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج سے 1400 سال کی. تو اگر ہم ان کو مکس کریں گے تو اپنے لیے ہی مشکلات پیدا، لوگوں کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. یہ اس آرٹیکل آپ لوگ اور بتائیے، اس میں کچھ اور ایڈ کرنے کی ضرورت ہے یا یہ صحیح ہے؟ سب اپنی رائے دیں. کاکب یہی ہے کہ ہم بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کے اتنا وہ ہو جاتے ہیں اور بڑے اتنا مشکل اپنے لیے پیدا کر لیتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے کہ ان سب چیزوں کو پورا کرنے کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا، حق حلال کی روزی کمائیں، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، یتیموں کا مال نہ کھائیں. یعنی کہ اتنی سب چیزیں، بیسک چیزیں تو قرآن شریف میں موجود ہے سارا کچھ. یہ تو ہم نے اپنے لیے مشکلات پیدا خود کی نہیں ہے کہ نیل پالش نہ لگاؤ تو اس پہ وضو نہیں ہوگا، تو اس پہ وضو نہیں ہوگا. آپ پہ جو چیز فرض ہے، آپ وہ فرض اپنا پورا کریں اپنی نیت صحیح کر کے. وہ ہمارا رویہ بعض اوقات یہ بن جاتا ہے نا کہ ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ لیتے ہیں اور بڑی بڑی چیزوں کو نظر انداز. تو اس کے بارے میں جو ہے نا وہ حضرت عیسیٰ نے یہ کہا ہے نا کہ اس کے بارے میں کہ ہم جو ہے وہ اونٹ تو نگل لیتے ہیں اور زیرہ چھاننے بیٹھ جاتے ہیں. کہ چھوٹی چھوٹی چیز کو تو ہم پکڑ لیتے ہیں کہ یہ دین کے خلاف ہے، اور جو بڑی بڑی چیزیں ہیں، جو اصل دین ہے، بڑی بڑی چیزیں، ان کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں، ان کی ہم پرواہ نہیں. تو بڑی بڑی چیزوں کو، جو دین کی بڑی بڑی چیزوں کو، اور اللہ تعالیٰ اور نے ویسے بھی میں سمجھتی ہوں کہ ہم لوگ جتنے آگے آگے، جتنی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے سائنس میں، ٹیکنالوجی میں، ہر چیز میں، تو مطلب ایک صرف کیک تو بہت معمولی چیز ہے. ہم تو بہت سے ایسے کام کر رہے ہیں جو کہ تب نہیں تھے. اب یہ جو ہم آن لائن کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں، آپ اسی کو دیکھ لیجیے. یہ بھی اگر سائنس آج، کی دریافت. ہاں جی، اگر یہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ چیز اگر موجود ہوتی تو ان کے لیے کتنی آسانی ہو جاتی. وہ جو بہت آسانی، پوری جو ہے، دنیا کے ٹھیک ہے، اندر بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے اندر زوم پر بیٹھ کے لوگوں کو گائیڈ کرتے. ہاں جی، کیونکہ مطلب کیک تو ایک بہت ہی معمولی چیز ہے. مطلب آپ دیکھیں، گاڑیاں، سیل فون، ٹوسٹر، دیچکیاں، برتن، جو سب کچھ ہم نے اپنے لیے اتنا کچھ کر لیا ہے. یہ سب کچھ ان کی، آپ ان کی وہ جو سعودی عربیہ نے وہ جو ریلیز کیے، جو ان کی وہ جو رہائش تھی، وہ کس قسم کی جگہ تھی، اور وہ کیسے رہتے تھے، اور کیسے ان کی چارپائی کیسی تھی، اور وہ کس طرح کی تھی. تو ہم لوگ تو میٹرسز اور کیا کیا کچھ اس کے اوپر ڈال کے ہم لوگ تو، مطلب یہ ایک بڑی آنیسٹلی اسپیکنگ بڑی عجیب بات انہوں نے کی ہے، تو ہاں جی، بس ایسے اپنی. اور پھر لیکن اکثر اب لوگوں کا رویہ ایسا ہی ہے بینا جی. اکثر لوگوں کا، جو لوگ تو بہت ذہین ہیں، باشعور ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو تو یہ باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. لیکن جو بیچارے سادے سے لوگ ہیں نا،
وہ یہ سمجھتے بڑا ہیں کہ خطر جو ہے وہ آپ کو ہر چیز کے معاملے میں جو ہے وہ آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف آپ کو یا آپ کے طرز زندگی کی طرف. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھیے شیشہ نہیں ہوتا بالکل. تو معلوم ہوتا ہے روایتوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر نکلتے تھے تو آپ کو یہ ہوتا تھا کہ میرے کپڑے بھی صاف ہوں، میرے بال بھی ٹھیک ہوں، میرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پانی کی بالٹی کے اندر اپنا عکس دیکھ لیتے تھے کہ میں ٹھیک لگ رہا ہوں. تو اب آپ اگر اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ جی وہ روز تو شیشہ استعمال نہیں کرتے تھے یا ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرتے تھے، ہم بھی جو ہے وہ نہ استعمال کریں تو ہم تو پھر وہی والی بات نا کہ پھر تو ہمیں غاروں میں واپس چلے جانا ہے. آج کا فریج دیکھیں، اس کا رول آپ کی زندگی میں ہے، بجلی کا رول آپ کی زندگی میں، جہازوں اور ٹرینوں کا رول آپ کی کتنا زیادہ ہے. آپ ان چیزوں کا انکار کریں گے تو اپنے آپ کو خود ہی مشکل میں ڈالیں گے. جی شبانہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے. بات جی شبانہ ہاں جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میں نے تو آپ سے یہی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے دین کے کچھ اصول بتا دیے ہیں، جیسے لباس کے کہ اس کی خط کیا ہے، یعنی کہ وہ کیسا ہونا چاہیے. اب ہر کوئی اپنے معاشرے کے لحاظ سے اس کو پہنے گا نا، جیسے کہ یہاں شلوار قمیض ہے، کہیں ساڑی پہن لیتے ہیں اور کہیں اسکرٹ لانگ پہن لیتے ہیں. تو اسی طرح کھانے کے بھی اللہ تعالیٰ نے آداب بتا دیے ہیں. تو اب اس میں آپ کیک کھائیں یا روٹی کھائیں اس میں کوئی فرق نہیں پڑے. ہاں بس حرام چیز نہیں ہونی چاہیے اس میں. ہاں جی وہی یعنی حرام چیزیں بتا کیا دیا. ہیں وہ اللہ نے بتا دی. صحیح میں ہے. یہ سورۃ البقرہ کی آپ نے آیت کوٹ کی ہے نا، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر. تو یہ میرا خیال ہے اس کے معاملے میں ہے نا کہ اللہ تعالیٰ دین کے معاملے میں بھی آسانی چاہتے ہیں اور انسانوں کے لیے ان جنرل بھی یہ ہوگی، یعنی بالکل جو ان ہے جنرل جو دین کے معاملات ہیں ان کے اندر ان جنرل جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دین کو انتہائی آسان بنایا. اس سٹیج پر میں یہ دیکھتی ہوں کہ جس دین سے میرا تعارف شروع میں ہوا تھا اور میں جو چیز سمجھتی تھی وہ انتہائی ڈیفیکلٹ، تو وہ سٹیج تھی انتہائی ڈیفیکلٹ. اور اب آج جو میں اللہ کی کتاب کو سمجھتی ہوں اور میں دیکھتی ہوں تو وہ انتہائی سہل اور آسان. ابھی مثال کے طور پر دیکھیں جب میں دین سے متعارف ہوئی تو یہ تھا کہ بھئی کسی غیر مرد کے سامنے نہیں جانا، کسی غیر مرد کو آپ کی آواز سنائی نہ دے، اور جب آپ باہر نکلیں تو آپ کو ایک بڑا سارا برقع پہن کے آپ کو باہر نکلنا ہے اور چہرے کو کور کرنا ہے. اور آپ یہاں سے ہنسیں گی میری بات کو سن کے کہ میرے کالج میں پرائز ڈسٹریبیوشن تھا تو اس میں جو چیف گیسٹ تھے نا وہ کوئی مرد تھے، میل تھا کوئی اس دور کی کوئی مشہور شخصیت. تو مجھے ان سے ریسیو کرنے جانا تھا 4-5 دفعہ کوئی پرائز. تو میں آپ کو اگر وہ تصویر دکھاؤں تو آپ بھی دیکھ کے ہنسیں گی کہ میں نے اس میں گلوز پہنے ہوئے، وائٹ گلوز پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ میں جب ان سے پرائز لوں تو میرے ہاتھ بھی ان کو نظر نہ آئے اور میرے ہاتھ ڈائریکٹ ان سے ٹچ بھی نہ. تو آج جب میں یہ بات سوچتی ہوں تو مجھے اپنے اوپر خود ہی ہنسی آتی ہے کہ دین جو ہمارا ہے اس نے صرف ہمیں ایٹیکیٹس کہا ہے، نہ تو کبھی کہاں جلباب کی بات کی ہے، نہ چہرے کو کور کرنے کی بات کی ہے، نہ صرف یہ کہا کہ چند مہذب طریقے تم اپنا لو جب تم لوگ مرد اور خواتین ایک ہی جگہ پر جب اکٹھے ہو. وہ آپ کی تعلیم گاہ بھی ہو سکتی ہے، وہ آپ کی جاب کی جگہ بھی ہو سکتی ہے، وہ شادی کا موقع بھی ہو سکتا ہے. تو کچھ ایٹیکیٹس مرد اختیار کرے اور کچھ ایٹیکیٹس خواتین کو اختیار کرنا چاہیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے خود سورہ نور میں کہہ دیا کہ چاہے تم اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ مرد اور خواتین اور چاہے الگ الگ ارینجمنٹ کرو. تو ہم لوگوں نے دین کو کیا سمجھا ہوا تھا اور دین اصل میں کیا ہے، زمین و آسمان کا فرق، زمین و آسمان کا. یہ اور جب میں نے اس چیز کو محسوس کیا تو
پہلے میرا تصور تھا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ انتہائی سخت اور غصے والی ہو، کیونکہ بچپن میں ہم یہی سنتے تھے، اچھا تم نے یہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں، اچھا تم نے یہ کیا نا تو اللہ تعالیٰ دوزخ میں ڈال دیں، بڑی سزا دیں گے، تمہیں گرزوں سے ماریں گے۔ تو خدا کا جو تعارف تھا ہمارے دین کے اندر وہ ایک بہت ہی سخت غصے والے غضب والی شخصیت کا تھا۔ شخصیت کا تو میں نام اس لیے لے رہی ہوں کہ ہم اس کیا لفظ استعمال کریں، تو لیکن جب قرآن کو اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹ سمجھنے کی توفیق دی ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کتنی عظیم شان محبت کرنے والے، پیار کرنے والے، اور کتنا ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرنے والی شخصیت اللہ تعالیٰ۔ تو بالکل یعنی کہ جب ہم قرآن کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہوتے تو ہماری سوچ کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم اس کو ڈائریکٹلی سوچ رہے ہوتے ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو آپ جانیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہماری محبت ہے نا اس میں کروڑوں گنا زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے، کروڑوں گنا۔ اللہ تعالیٰ نے کہیں ہمیں کسی بھی چیز سے محروم نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں مرد کو دی ہیں وہی عورت کو دی ہیں، ہر لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو بہترین نوازا ہے۔ تو یہ ایک چیز۔ ہاں جی علینا، آپ بیٹا پوچھنا چاہ رہی ہیں، آپ کا ہاتھ کھڑا ہوا ہے۔ علینا بیٹے، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ مائک کھولیں۔ علینا مائک کھولیں بیٹے۔ اچھا میرا خیال ہے چلیں جب تک کوئی اور پوچھنا، فاطمہ آپ پوچھنا چاہ رہی ہیں کچھ؟ میں بھی پوچھنا چاہ رہی ہوں۔ جی فریدہ جی بتائیے۔ ہاں جی میں یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارا جو دور ہے نا اس وقت یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے، اور اس میں وہ ہماری جو قومیں ہیں نا جو تیسری دنیا یعنی کہ ہم اس میں آ جاتے ہیں، تو معاشی طور پہ پھر ہم اس میں پیچھے ہی ہیں، کیونکہ ہمارے جو عالم ہے نا یہاں پہ شریعت کا جو پابند ہے بہت زیادہ کرنے والے، وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے، اور وہ ان کی دیکھیں، اور وہ ان کا اثر جو ہے نا وہ چھوٹے ہمارے ویسے ہی جو زیادہ تعداد ہے وہ ان پڑھ لوگوں کی ہے، اور وہ ان پہ بہت اثر انداز ہے، اور وہ انہی کو فالو کرتے ہیں، تو جس کی وجہ سے ہمارا جو معاشی نظام ہے نا وہ بہت ویک ہے، کیونکہ زیادہ وہی لوگ ہیں جو ان عالموں کو فالو کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں نا کچھ ایسا دیکھیں، اب یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس کا دور ہے، تو کچھ یہ حکومتی طور پہ جو ہے نا ریاستی طور پہ کچھ ایسا عمل ہونے چاہیے جو سب کو اویئرنیس دلوائی جائے۔ اویئرنیس تبھی ہوگا کہ جب ہم کی کتاب سے رجوع کریں گے، ہم بتائیں گے کہ اصل میں کیا تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں میں آپ کو انکریج کرتا ہے کہ آپ دنیا کے معاملات میں بھی آگے نکلیں اور دین کے اندر بھی ایک مضبوط شخصیت بن کر آپ دنیا کے اندر تو یہ تبھی ہے۔ لیکن آپ یقین مانیں کل میں نے اتنے لوگوں کو جو ہے وہ کہا کہ بھئی ہماری قرآن کی کلاسز شروع ہوئی ہیں، تو آپ میں سے جو کوئی جوائن کرنا چاہتا ہے تو 3 اوقات ہیں جو جس کو سوٹ کرتا ہے وہ اس کو جوائن کر لیں۔ تو کسی کا تو جواب ہی نہیں آیا بالکل بھی، اور کسی نے کہا کہ ہم آپ کو سوچ کر بتائیں گے۔ تو جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں نا کہ ہم سوچ کر بتائیں گے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مہذب طریقے سے انکار کریں۔ یہ ہمارا چلے جی، اور کسی کا کوئی سوال ہے؟ علینا بیٹے آپ کا ہاتھ ابھی بھی کھڑا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہتی ہیں یا نہیں؟ وہ میں فون کروں ہاں جی کہ یہ قرآن میں اور یہ پروفٹ کی گائیڈنس جو کہتے ہیں کہ کمپلیٹ ہر چیز پہ ہوتی ہے، لیکن ایکچولی نہیں، مطلب کتنے ہمارے انسٹیٹیوشنس کے جاب کے رول، ٹریفک کے رول، سو مینی ادر تھنگس تو ایکچولی نہیں ہوتی نا، قرآن میں تو نہیں ہوتی، نہ ہی میسنجرز نے پروفٹس نے کہیں۔ بالکل بالکل صحیح، آپ کا انالیسس بالکل صحیح ہے اور بالکل ایسا ہی ہے۔
کہ دنیا کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ ہم اپنے ایکسپیرینس سے، اپنے تجربات سے ہم ان کو طے کرتے ہیں، اور جو دین کی ضرورت ہے اس میں ہمیں لازمی اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس چاہیے. بالکل صحیح کہا. جی کوکب، میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ بہترین مجھے لگا آپ کا آرٹیکل، اور وہ جو مجھے میری اردو اتنی صاف نہیں دے رہی کہ وہ جو کہتے ہیں نا کوزے میں بند کرنے والی بات ہے، شاید میں یہ صحیح فریز یوز کیا ہے کہ نہیں مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ نے بہت اچھا پوائنٹ ریز کیا ہے. یہ تو سمجھ آتی ہے نا کہ دین کے معاملات میں تو رسول ہماری رہنمائی کرتے ہیں. آپ نے یہ جو پوائنٹ مطلب ہمیں بتایا ہے کہ دنیاوی معاملات میں ہماری عقل، ہمارا شعور اور ہمارا تجربہ بھی گائیڈ کرتے ہیں. تو اور علینا نے بھی ابھی جیسے کہا کہ کتنی ساری چیزیں تو دنیاوی معاملات میں ہمیں خود سے کرنی ہوتی ہیں نا، ہر چیز کا تو قرآن میں نہیں بتایا گیا. لیکن میں یہ سمجھتی ہوں آپ کے بتانے پر ہی آپ نے جو 10 کمانڈمنٹس کا ذکر کیا ہے کہ بیسک گائیڈنس ہر معاملے میں قرآن سے مل جاتی ہے نا، ہر معاملے میں جی جو بالکل مل جاتی ہے. ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے نا. جی تو وہ شریعت کے مجھے معاملات میں گائیڈنس ہمیں دو ہی سورس ہیں، اور ایک تیسرا سورس بھی ہم شامل کرتے ہیں کہ بیسیکلی قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت، یہ دو بیسک سورس ہیں اسلام کے. اور تیسرا جو ہے وہ ہماری عقل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتائی تھی ایک حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دا ما ہاکا فی صدرے کا، کہ جو چیز تمہارے دل میں کھٹک پیدا کرے اس کو چھوڑ دو، وہ دین نہیں ہو سکتا. اور جو چیز سن کر تمہارے دل کو اطمینان ملے تو وہی دین ہے، اس کو اپنا لو. تو تیسری اہم چیز جو ہوتی ہے کہ ہم اپنے، جب کوئی چیز ہمیں قرآن اور سنت کی روشنی میں اگر ہم کو نہیں مل رہی جدید دور کے اندر، تو ہماری عقل بھی اس میں ہمیں رائے دیتی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے یا یہ چیز صحیح نہیں ہے. اور جیسے جو معاذ بن جبل تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی اہم صحابہ میں سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یمن کا گورنر بنا کر بھیجا. تو آپ نے کہا، جب وہ جا رہے تھے گھوڑے کے اوپر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے معاذ، تم لوگوں کے درمیان کس طرح فیصلہ کرو؟ یہ بڑی زبردست حدیث ہے، آپ اس کو سن لیں. آپ کیسے فیصلہ کرو گے لوگوں کے درمیان؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں قرآن اور آپ کی سنت کے، اب سنت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پانی کیسے پیا، آپ نہائے کیسے، آپ نے کھانا کیسے کھایا، یہ سنت نہیں ہے. سنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کسی چیز کا حکم دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پریکٹس کر کے ہمیں پہنچایا. اللہ نے کہا نماز پڑھو، ہم نے پریکٹیکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کر کے بتایا کہ نماز کس کو کہتے ہیں. تو دس از سننا، ٹھیک ہے نا. یہ سنت یہ نہیں ہے کہ آپ نے پانی کے گلاس میں 4 گھونٹ پڑے یہ یا 5 گھونٹ، یہ دین نہیں ہے، یہ سنت نہیں ہے. سنت وہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی عمل دین کی حیثیت سے جو ہم کو پریکٹیکلی کر کے بتایا، وہ سنت ہوتی ہے. ہم عام طور پر دونوں چیزوں کو مکس کر لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس نے کہا کہ میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فیصلہ کروں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے معاذ، اگر تجھے کوئی حکم قرآن اور سنت میں سے نہیں مل رہا تو تم کیا کرو؟ تو انہوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں اس چیز کو قرآن اور سنت سے عکس کرنے کی کوشش کروں، یعنی میں یہ دیکھوں گا کہ اوور آل اس کے اندر جو چیز سامنے آتی ہے وہ قرآن اور سنت میں کیا ہے. اور یہ بہت ہی زبردست بات کہ آج کے دور کے اندر جب نئی نئی صورتحال کا سامنا ہمیں کرنا پڑتا ہے اور ڈائریکٹ
قرآن اور سنت میں اگر اس کی گائیڈنس ہمیں نہیں ملتی تو جو قرآن کو پڑھنے والا سمجھنے والا بندہ ہوتا ہے وہ ایک دم سے جان لیتا ہے کہ اس معاملے میں ہمارے دین کا رجحان کیا ہے. لیکن اس کے لیے بہرحال یہ بات ضروری ہوتی ہے کہ آپ نے بہت اچھی طرح سے قرآن کو اسٹڈی کیا ہو، سمجھا ہو، اس کی گہرائیوں سے سمجھا ہو. تو وہ آپ سوچے کہ 1-2 منٹ میں ہی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس معاملے کے اندر ہمارے دین کا رجحان کیا ہے. تو یہ حضرت معاذ بن جبل نے نا بالکل زبردست جواب دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے اس جواب سے مطمئن ہو. تو یہ ہے اصل میں دین. اور مجھے تو بڑا ہی دکھ ہوتا ہے کہ اب آپ دیکھیں کل کسی چینل پر وہ بیٹھے ہوئے کوئی اسکالر بیٹھے ہوئے. اب لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ دین قبر پہ جانا، قبر پہ ہمارے رشتہ دار ہماری آواز سن سکتے ہیں نہیں سن سکتے. ہم نے اس چیز کو دین بنا لیا. دین اصل میں کس چیز کا نام ہے وہ ہمیں دور دور تک پتہ نہیں. وہ اسکالر سے جی کسی نے فون پر پوچھا، یہ سوال بہت دفعہ پہلے بھی رپیٹ ہو چکا ہے کہ جی ہم جب اپنے کسی عزیز کی قبر پہ جاتے ہیں تو کیا ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم آئے ہیں ان کے لیے دعا کرنے. تو وہ یہ عالم صاحب فرما رہے تھے کہ ہاں بالکل پتہ چلتا ہے اور وہ خوش بھی ہوتے ہیں کہ ہماری قبر پر ہمارا فلاں رشتے دار آیا، وہ خوش بھی ہوتے ہیں. اب یہ کتنے آپ سوچیں کہ آپ کی عقل کے خلاف یہ بات ہے. کیا اللہ تعالیٰ یا ہم لوگ زندہ لوگوں کو قبروں میں ڈال آتے ہیں؟ اگر ایک بندے کے حواس کام کر رہے ہیں قبر کے اندر تو اٹ مینس کہ وہ زندہ ہے، تو آپ نے اس کو قبر میں کیوں ڈالا؟ کتنی illogical بات. تو ہمارا قرآن تو اس میں بالکل واضح ہے کہ جب انسان کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی باڈی صرف ایک مٹی کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کو قبر میں ڈال دیا جاتا ہے اور روح کو فرشتے لے جاتے ہیں اور روح کو فرشتے لے جا کر ایک جگہ پر سلا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، الیین میں نیک لوگوں کی ہوتی ہیں اور سجین میں برے لوگوں کی ہوتی ہے اور فیصلہ ان کا جو ہے وہ قیامت میں ہوگا. وہ قیامت کے دن ان کا فیصلہ ہوگا. اللہ تعالیٰ عدالت لگائیں گے، قیامت جب برپا ہوگی تو سارے لوگ زندہ ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی. اب مجھے نہیں سمجھ آتا کہ کیا سورس لوگوں کا ہوتا ہے، اور اگر وہ سورس کسی چیز کو بناتے بھی ہیں تو کسی انتہائی ضعیف روایت کو بیس بناتے ہیں. وہ روایتیں عام طور پر صحیح حدیث کی کتابوں میں مسلم اور بخاری میں نہیں ہوتی. تو یعنی دین کے علاوہ ایک بڑی چیز آپ کی اپنی عقل اور آپ کا شعور بھی ہے اور وہ بھی آپ کو گائیڈ کرتا ہے کہ کون سی چیز اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کون سی چیز نہیں ہو سکتی. تو اللہ کرے کہ میں تو روز یہ دعا مانگ رہی ہوں کہ یا اللہ میری جو طالبات ہیں ان میں سے کچھ ایک کو اللہ تعالیٰ آپ سلیکٹ کر لیں اس دین کی نشر و اشاعت میں اپنا رول ادا کرنے کے لیے، تاکہ ہمارا یہ والا سلسلہ جو ہے وہ ہمیشہ قائم و دائم. اور اللہ تعالیٰ جس طرح مرد لوگ کام کرتے ہیں اسی طرح ہماری خواتین کی بھی کنٹریبیوشن ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، کوئی اور سوال ہے تو پھر ورنہ اب کائنڈلی آپ لوگ اس کو ضرور شیئر کیجئے گا. اب یہ بھی آپ لوگوں کے لیے پتہ صدقہ جاری ہے جب آپ ایجوکیٹ کرتے ہیں نا اپنی فیملی کے لوگوں کو، اپنے دوست احباب کو، تو یہ بھی آپ کی ایک کنٹریبیوشن ہے. اچھا علینا آپ پھر کچھ پوچھنا چاہ رہی ہیں؟ نہیں، کوکب علینا پوچھ چکی ہے جی، بات اس نے کر لی ہے. تھینک یو. اور کوئی میں یہ جی جزاک اللہ. میں یہ میرا نیٹ ہی کام نہیں کر رہا تھا ٹھیک، تو اب یہ دوسرا میں نے لگایا ہے تو اب چل رہا فاطمہ ذرا ہے. سا میرے اونچی ذہن بولو. میں آسانیوں سے ذہن میں آسانی والی بات سے آ رہی تھی کہ آسانی اللہ تعالیٰ نے دی ہے. تو ویسے بھی سورۃ القمر میں بھی تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، کہ اس کو آسان بنایا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آسان ہے قرآن تو، لیکن اس میں جو مشکل ہے ہمیں تو مشکل میرا خیال ہے اس لیے لگتی ہے کہ ہماری لینگویج نہیں ہے، یا کیا وجہ کہ ہمیں تو ان نہیں، جنرل اس ہمیں لیے تو مشکل نہیں لگتا ہے ہے، نا کہ اس لیے مشکل نہیں ہے فاطمہ. مشکل اس لیے ہے کہ ہم خود ڈائریکٹ اسٹڈی نہیں کرتے. ہمارا مذہب کا جو تصور ہے
وہ صرف سنی سنائی کہانیوں پر مبنی ہے. یہ وجہ نہیں ہے. بہترین ترجمے قرآن کے موجود ہیں اور بہترین تفسیریں بھی موجود ہیں، مگر کتنے لوگ ہیں کہ جو اس کو سمجھ کر پڑھتے ہیں؟ تو اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن سے اپنا ڈائریکٹ رشتہ نہیں بناتے. اور اب آپ یہ رہی نا کہ لوگوں سے اگر کوئی بات کی جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ہم نے یہ سننا ہے، ہم نے یہ سنا ہے. کبھی کوئی یہ نہیں کہتا کہ ہم نے قرآن میں یہ پڑھا. یہ بہت بڑا فرق ہے. تو مشکل اس لیے ہے کہ ہمیں دین کو چند دین کے جو ٹھیکیدار ہوتے ہیں انہوں نے دین کو انتہائی مشکل کر کے ہمیں بتایا ہوتا ہے. مردوں کے لیے ان کا دین کچھ اور ہوتا ہے اور خواتین کے لیے ان کا دین کچھ اور ہوتا ہے. ادھر ہی بیٹھ کر وہ خاتون کی پر پابندیاں لگا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ مردوں کے بارے میں ہر آزادی اور ہر حق کی بات. تو ہم نے سستے طریقے سے دین کو حاصل کرنا چاہا. ہم نے سستے طریقے سے. میں آپ کو ایک پرسنل آپ کی بات وہ کرنے لگی ہوں کہ اگر میں لوگ مجھے خواتین کہتی ہیں کہ جی ہم آپ کی قرآن کلاس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں فرض، تو میں کہتی ہوں موسٹ ویلکم، آئیے. اور میں یہ اگر ذکر کر دوں کہ اس کے کچھ مینٹیننس چارجز، تو دوسرے ہی لمحے میں جواب آتا ہے کہ نہیں اصل میں ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اور پھر ہم آپ کو سوچ کے بتائیں. تو میں یہ معاملہ ہے ہم لوگوں کا کہ اگر ہم آج بازار میں شاپنگ کرنے جائیں گے تو ہم ہزاروں نہیں لاکھوں خرچ کرتے، لیکن دین کو سیکھنے کے لیے آپ کے پاس 1 گھنٹہ نہیں ہے اور چند سو یا چند ہزار کی فیس آپ اپنی جیب سے دینے کے لیے تیار ہیں. تو پھر میں ان کو یہی کہتی ہوں، اور موسٹلی سب ایسا ہی ہے کہ میں کہتی ہوں کہ نہیں آپ کچھ بھی نہ کریے، آپ آئیے جوائن کیجیے ہماری کلاس کو جوائن کیجیے، اور میرا یہی ریوارڈ ہوگا کہ آپ اللہ کے دین کو سیکھیں. یہ میں بتا رہی ہوں کہ یہ ہمارا رویہ ہے اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کے دین کی طرف. تو جب آپ ڈائریکٹ کوئی چیز نہیں پڑھیں گی تو آپ کو کیا سمجھ آئے گا کہ اس میں کیا ہے؟ کوئی مولوی آپ کو بتا دے گا. اب طلاق کے بارے میں اتنے مسکنسیپشن ہیں. کوئی شوہر مر جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس کی بیوی سے ریلیٹڈ اتنے مسکنسیپشن ہیں. اس خاتون کی عدت کے بارے میں اتنے مسکنسیپشن ہیں. لوگوں کو پتہ ہی نہیں، ان کو بیسک چیزوں کا ہی نہیں پتہ. ان کو بیسک یعنی بڑی بڑی چیزیں تو آپ چھوڑ دیں کہ جو ہم علمی باتیں کرتے ہیں اور علمی ڈسکشن کرتے ہیں، ان باتوں کو چھوڑ دیں. سمپل باتوں کا بھی آپ کہ جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ ہم لوگ بس اتنا سمجھتے ہیں کہ سورہ فاتحہ پڑھ لی اور یاسین پڑھ لی اور واقعہ پڑھ لی اور رحمان پڑھ لی بے صنف، لیکن اللہ آپ کو یہ کافی تسلیم نہیں کرے گا آپ کے لیے قیامت کے دن. یہ میں آپ کو صاف صاف یہ بات بتا دیتی ہوں کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے اور وہ اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے چند صورتوں کو ریسائٹ کر لیتے ہیں تو وہ شام، تو ان کی یہ معذرت اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے مکالمہ نقل کیا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھیں گے کہ اے محمد تیری قوم کیوں گمراہ ہوئی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جواب دیں گے کہ رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری قوم اس لیے گمراہ ہوئی کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا. تو قرآن کو چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. ہر مسلمان کسی نہ کسی صورت میں وہ کرتا ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو سمجھا اور اس کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کی کہ یہ سوال کیا جائے. اس وقت امت مسلمہ جن بیماریوں میں اور جن اخلاقی انحطاط میں پڑ چکی ہے، اور جس طرح آج ہم ایک کمزور امت ہے ان سپر پاورز کے سامنے، اس کی وجہ صرف اور صرف قرآن کو اسٹڈی کرنا. ہر اسلامی ملک میں آپ جب چلے جاتے ہیں تو وہ اسلامی ملک سارے کی میں بات کر رہی ہوں، وہ اپنے اندر کسینوز بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے اندر نائٹ کلبز بھی رکھتے ہیں، وہ اپنے اندر ساری گندگیاں رکھتے ہیں تاکہ
टूरिस्ट जो आए उनके मुल्क में, उनके लिए मोटिवेशन हो कि टूरिस्ट जो हैं वो हमारे मुल्क में आए, तो उनके लिए होटल्स में जिना के सारे मौके अवेलेबल होते हैं। यानी जो जो कुछ मगरबी मुल्कों में है वो सारा कुछ इस वक्त इस्लामी मुल्कों में है। मज़ाहिर वो कहते हैं कि जी मुसलमानों के लिए तो पाबंदी है, लेकिन टूरिस्ट के लिए पाबंदी ये वाली नहीं है, लेकिन वो सारा ही काम जनरल चल रहा होता है। तो देखिए फिर इस सूरत में जो है वो अल्लाह ताला ऐसी कौमों पर कैसे बरकत नाज़िल करता है। ठीक है जी, चलो अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो, अल्लाह आपकी मदद करे, अल्लाह